नाज़रीन, बड़े रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं, बड़ी आउटकम देखी जा रही है रिकग्निशन के बाद, और कतार दर कतार ऐसे मुल्क हैं जो फलस्तीनी रियासत को जो है रिकग्नाइज कर रहे हैं, और जो यूरोपियन नेशंस, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स रिकग्नाइज नहीं कर रही हैं, वहां पर बड़े मुजाहरे देखे जा रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक वहां पर निकल आई है कि बाकी जब गवर्नमेंट्स रिकग्नाइज कर रही हैं, बाकी जब मुल्क रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो गवर्नमेंट्स दरमियान में जो है वो आइसोलेट होकर रह गई हैं। और इजराइल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को धमका भी रहा है कि वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन अब ये धमकियां जो है वो रोक नहीं पा रही हैं। और इधर जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर एस्केलेशन, उसका खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजराइल को अब अंदाजा हो गया है कि दुनिया ने ये फैसला कर लिया है कि वो फलस्तीनी रियासत बनाने जा रही है, फलस्तीनियों को उनके राइट्स देने जा रही है, और जो इजराइल का फ्री हैंड है, उस हैंड को रोकने का फैसला दुनिया ने कर लिया। तो इजराइल एट ऑल लेवल्स इन एफर्ट्स को रोकने की जब वो कोशिश करेगा, वो फलस्तीनियों को राइट्स देने के रास्ते में हर तरह की रुकावट जो बनेगा। इससे बड़ी और जालमाना बात क्या हो सकती है? वो जेनोसाइड कर रहा है, वो एक इलाकाई जंग भी छेड़ने तक जाएगा, वो एक आलमी जंग छेड़ने तक भी जाएगा, वो हर एक लेवल तक जाएगा। लेकिन इस रास्ते के ऊपर हर एक कदम जो है वो इजराइल के लिए मजीद डिजास्टर लेकर आएगा। असल बात यह है कि यह प्रोजेक्ट फारिग हो चुका है, ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट जो है वो फारिग हो चुका है। इसके अपने मालिकों ने जो है वो इसे पीछे हट गए, ठीक है ना। इसके मालिक ही अब इसकी पॉलिसी बदल रहे हैं ना। तो असल में ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट जब वो फारिग हो चुका है, ये फेल हो चुका है। 100 साल तक इजराइल को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया, और माउंटेन्स ऑफ पीपल जब यहां पर अपनी जानों से गए, उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट जब वो कामयाब नहीं हो सका। और होना भी क्या था, वैसे भी जहां पर ऐसे लोगों को मारा जाता है और बिहेवियर किसी का ये हो तो वो कामयाब होता भी नहीं है। अब ये डिबेट हो रही है कि खुद अमेरिकन इंतजामिया की जो पॉलिसी है वो कितनी सस्टेनेबल है, जब तमाम इत्तेहादी अपनी पॉलिसीज तब्दील कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है, पब्लिक स्टांस है वो शिफ्ट हो रहा है। तो उसमें अमेरिकन इंतजामिया की, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है वो कितनी सस्टेनेबल है। फिलहाल तो वो कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये पॉलिसी कितनी सस्टेनेबल है। उधर रेजिस्टेंस ने अटैक करते हुए इजरायली ऑफिसर्स को जब निशाना बनाया है। और सबसे दिलचस्प एक चीज आपके सामने रखेंगे, हैरेड्स ने आज एक बड़ा ही अहम तरीन आर्टिकल लिखा है, और इस रीजन की वो कड़वी सच्चाई है बड़ी बोल्ड अंदाज के अंदर वो सामने लेकर आए हैं। हैरेड्स ने ये लिखा है कि जो अरब रियासतों ने पीस एग्रीमेंट्स किए इजराइल के साथ, यही पीस एग्रीमेंट्स पीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अनकंडीशनल, और फलस्तीन के लिए कोई राइट्स मांगे बगैर, फलस्तीन के राइट्स, फलस्तीन की रियासत, उसकी कंडीशन लगाए बगैर मिडिल ईस्ट की रियासतों ने जो इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट्स किए, यही वो असल वजह है जो पीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर मिडिल ईस्ट की रियासतें इन एग्रीमेंट्स को कंडीशन करती विद पैलेस्टीनियन राइट्स, तो इजराइल को ये फ्री हैंड ना मिलता। और जब उन्होंने फलस्तीन के राइट्स को कंडीशन ही नहीं किया, तो इजराइल को लगा कि इसका मतलब यह है कि उसका कब्जा, उसका वायलेंस, इससे अरब रियासतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने फलस्तीनियों को जब अबंडन कर दिया है। तो ये वो पॉलिसी थी हैरेड्स के बकौल, और कितना कड़वा सच उन्होंने लिखा है कि ये वो पॉलिसी थी कि जो मिडिल ईस्ट को मजीद वायलेंस की तरफ लेकर आई है, मजीद तबाही की तरफ लेकर आई है, पीस की तरफ ये बिल्कुल नहीं लेकर गई। तो वो सारे एग्रीमेंट्स वो एक डिजास्टर साबित हुए हैं, और वो अमन की तरफ नहीं लेकर गए। और इस वक्त देख लें, यानी मिडिल ईस्ट में अमन नहीं हो सका है, बल्कि वो एक बड़ी जंगों के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, और नतीजा ये निकला कि इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक कर दिया। नतीजा ये निकला। तो जनाब अली, बेल्जियम रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। बेल्जियम अनाउंस टुडे इट्स रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। कितने बड़े बड़े ये मुल्क हैं, क्या तारीख है इनकी। ब्रिटानिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोपीय यूनियन का अहम तरीन मुल्क है, और यूरोपीय यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ब्रसल्स में हैं, यानी बेल्जियम के कैपिटल के अंदर हैं। तो बहुत गैर मामूली अहमियत है। अब बेल्जियम जब वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, इन तमाम के अंदर जो है वो फलस्तीनी सिफारत खाने खुलेंगे, वहां पर एम्बेसडर जो है वो फलस्तीन के होंगे, फलस्तीन के लिए मजीद आवाज उठाई जा सकेगी। फिर इनकी एम्बेसीज जो हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर, यरूशलेम के अंदर जब खोली जाएंगी। अब आप देखिए, इटली ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो इटली में क्या हो रहा है? CNN
Workers stage nationwide protest across Italy in support of the Palestine in Gaza. دیکھیں آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. اب اٹلی کی جو گورنمنٹ ہے وہ چونکہ ٹرمپ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ ٹرمپ کے پریشر میں انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. اٹلی کے اندر اب نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں فلسطین کے لیے. پہلے اٹلی کے مسائل بہت سارے ہیں کیونکہ اٹلی جو ہے وہ مائگریشن کا سب سے بڑا، یعنی یہاں سے جو افریقہ سے مائگریشن ہو رہی ہے اس کا سب سے پہلا جو متاثرین ہے وہ اٹلی ہے. یونان بھی ہے اور اٹلی بھی. ابھی اس لیے ہم نے دیکھا کہ اٹلی کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ٹرکی گئی ہوئی تھی اور وہاں پر لیبیا کے ساتھ ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس مائگریشن کو جو ہے روکنا تھا. تو اٹلی کے اور بہت سارے مسائل ہیں. اور پھر وہاں پر دیکھیں جو پوپ نے پوزیشن لی ہوئی ہے، باقی بہت سارے یوکرین جنگ ہے یہ وہ کر کے، اس میں اب نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف فار پیلسٹائن. تو جب کانٹیننٹ کی بڑی طاقتیں برطانیہ، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ، اسپین اور بھی دیگر وہ ریکگنائز کر رہے ہیں تو اب اٹلی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کتنی دیر درمیان میں سسٹین کرے گی. تو اب جناب علی کل جو ہے وہ اٹلی کی پارلیمنٹ میں سیشن ہونے جا رہا ہے خاص فلسطین کے اوپر، اور اس میں ڈسکشن یہ ہوگی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی اب نوعیت کیا ہوگی، کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جائیں، اس کا پریشر آ رہا ہے. The Italian parliament will discuss relations with Israel tomorrow. اور majority of Italian people جو ہیں وہ feel deep sadness and support for the Palestinian people in Gaza. یعنی majority people جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس دکھ میں ہیں جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. The United States and Israel want to destroy the global system militarily. یہ اٹلی کے جو ایم پی ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. یہ بڑا ہی زبردست انالیسز الجزیرہ نے لکھا ہے ریکگنیشن کے حوالے سے. یہ ایک تاریخی دن ہے، اس ہفتے کا ایک ایک دن جو ہے وہ تاریخی ہے. الجزیرہ نے کیا خوب لکھا ہے کہ ٹرین ہیز لیفٹ دا اسٹیشن آن پیلسٹینین اسٹیٹہڈ. تیر کمان سے نکل چکا ہے، ٹرین اسٹیشن کو چھوڑ چکی ہے. اب اسرائیل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیر کمان سے نکل گیا ہے. دا ٹرین ہیز لیفٹ دا اسٹیشن ناؤ in terms of international acknowledgement of the Palestinian state. اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ اس لینڈ میں پیلسٹینین نیشن آباد ہے، اس لینڈ کی مالک پیلسٹینین نیشن ہے، اور جو بنیادی حق دعویٰ تھا اسرائیل کا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کا ریورسل نہیں ہے، اس بات کو اب مان لیا گیا ہے. اور مانا کیسے گیا ہے؟ نیچے سے پوری تحریک چلی ہے، اس کے بعد پھر گورنمنٹس کو بہت سارے اپنی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹس مجبور ہوئی ہیں. دیر از نو ریٹرن. اب کوئی ریورسل نہیں ہے، اس بات سے اب ریورسل نہیں ہو سکتا. وی آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل اینڈ دا یو ایس وچ آر alone in this journey. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی ہے، اسرائیل اور امریکہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور خود امریکہ میں ڈیبیٹ ہے. He said he did not believe کہ واشنگٹن کی جو پوزیشن ہے وہ اس سینیریو میں کوئی سسٹینیبل ہے ان دا لانگ ٹرم. جب یورپینز، کینیڈا، باقی سارے اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں اور خود امریکہ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو آج ٹرمپ انتظامیہ کہہ تو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پورے ٹرمپ ٹینیور میں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن اوورآل جو امریکن پوزیشن ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. 1 سال 2 سال 3 سال وہ اس کو زیادہ دیر کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ہیں. بیکاز ایون ان سائڈ دا یو ایس وی آر وٹنسنگ چینجنگ پبلک اوپینین. بڑی اب چارلی کرک کے اوپر اتنے بڑے وہاں پر بحث چھڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے وہاں پر مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور پورا یعنی امریکہ چارلی کرک کے ماربے کو، جس کے اوپر ٹکر کارلسن کہہ رہے ہیں کہ یہ چارلی کرک جو ہے وہ تو نتنیاہو کو پسند نہیں کرتا تھا. It's only matter of time for even the US to find its soul and to change its discourse on this matter. Train has left the station. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے امریکہ ہے اس کے معاملے میں بھی اب یہ میٹر آف ٹائم ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کیا امریکہ بھی اپنی پالیسی تبدیل کرے گا یا نہیں کرے گا. اب اس بات کو چھوڑ دیں، یہ پالیسی شفٹ آنا ہی آنا ہے. ان واقعات کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے. اب صرف بات یہ ہے کہ کب آئے گا. 2 مہینوں کے بعد آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا، 2 سال کے بعد آئے گا، بس یہ دیکھنا ہے. اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. چینج جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. اور وہاں لنڈن کے اندر بڑے جذباتی مناظر تھے جب تاریخ میں پہلی بار فلسطینی پرچم جو ہے وہ وہاں پر لہرایا گیا. تو ایک ہیڈ لائن دیکھیے،
Palestine exists. It has always existed and it always will. Palestine's ambassador to UK. فلسطین ایگزسٹ کرتا تھا, یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہے گا. تو فلسطین کو مٹانے کی جو سارے منصوبے ہیں وہ ناکام. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ دیکھنا کہ فلسطین کی جو انویژن ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی سو سال میں ہوتی رہی ہے. جو صلیبی جنگیں تھیں وہ بھی تو یہی بھائی اسی لینڈ کے لیے ہو رہی تھی نا. تو یہ پرانی نیپولین بھی یہاں پر جو ہے وہ آیا ہے. سو فلسطین جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ جو موجودہ نیا کلونیل پروجیکٹ تھا جس کا نام اسرائیل تھا, اور اس میں ایک یعنی جو پورا مذہبی اس کی جسٹیفیکیشن گھڑی گئی, اس کو خود ہی یورپینز نے ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں اگر وہ مذہب کے نام پر ہے تو پھر تو ساری لینڈ ان کی ہے, تو یورپینز ہی کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو فلسطین کی لینڈ ہے. تو اس بنیادی کلیم کو ہی خود یورپینز نے ریجیکٹ کر دیا. ریجن نے تو کیا ماننا تھا, اور باقی مشرقی اور افریقہ اور لیٹن امریکہ انہوں نے کیا ماننا تھا, خود یورپینز نے ہی اس کو جب ریجیکٹ کر دیا. اب یو کے جو انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میسج کلیئر ہے, پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے, اور مڈل ایسٹ میں پیس کا اس کے سوا کوئی سولوشن نہیں ہے کہ فلسطینی ریاست بنا دی جائے. یہ آج برطانیہ کہہ رہا ہے. اس سے پہلے تو اس ڈائریکشن میں معاملات نہیں جا رہے تھے. ابراہم اکارڈ بھی اس ڈائریکشن میں نہیں ہوئے تھے کہ فلسطینی ریاست بننی ہے. وہ تو فلسطین کو کارنر کیا گیا تھا اس میں. آج یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب 100 سال کے بعد انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, جینوسائیڈ بھی کر کے دیکھ لی, فلسطینی ریاست کے بغیر یہاں پر امن نہیں ہو سکے گا. اور برٹش انوائے نے کہا کہ جو بالفورڈ ڈیکلریشن ہوا تھا ڈیورنگ دا ورلڈ وار 1917 کے اندر, اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ رائٹس آف پیلسٹینین جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے, اینڈ دس واز ناٹ ریسپیکٹڈ. دیکھیں نا, تاریخ میٹر کرتی ہے. بالفورڈ ڈیکلریشن برطانیہ نے کیا, آج وہی برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اس ڈیکلریشن میں یہ بھی لکھا تھا کہ فلسطینیوں کے رائٹس وائلیٹ نہیں ہوں گے, اور آلموسٹ 108 سال گزر گئے ہیں فلسطینیوں پر ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستانیں. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو فلسطین کے رائٹس بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ پالیسی شفٹ کیوں آ رہا ہے, یہی اس بات کا جواب ہے کہ اسرائیل اپنے انجام کو جا رہا ہے, اور ادھر سے اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے یو کے اوپر. یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یو کے مجبور ہوا ہے فلسطینی ریاست کے لیے. اب اسکاٹ لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیر مسٹ بی اے اسٹرانگ میئر فرام دا برٹش گورنمنٹ ٹو پریشر اسرائیل. اب ریکگنیشن ہو گئی ہے, اب اس سے مزید جو ہے وہ آگے بڑھے, کیونکہ اصل تو وہاں پر سیز فائر پہلے کروانا ہے. اور اسکاٹ لینڈ کے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اینڈ اٹ مسٹ بی اسٹاپ امیڈیٹلی, اسکاٹ لینڈ کہہ رہا ہے. اور چائنا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کمپریہنسو سیز فائر کو آگے بڑھائے فاسٹسٹ سپیڈ کے اوپر, جلد از جلد جب وہ غزہ کے اندر سیز فائر ہونا چاہیے. اور ویسٹ بینک کے اندر ناظرین ایسکلیشن جو ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی آرمی کو کوٹ کرتے ہوئے, اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پریپیئر کر رہے ہیں فار اے پاسبل ایسکلیشن ان دا ویسٹ بینک ود انکریزنگ ریکگنیشن آف دا پیلسٹینین اسٹیٹ. مطلب فلسطینی ریاست کو ریکگنائز دنیا کر رہی ہے, تو اس لیے ہم ویسٹ بینک میں ایسکلیشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو اسرائیل ہر حد تک جائے گا, کیونکہ آپ دیکھیے وہ آلریڈی اس پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یہ ان کا بیسٹ لاسٹ چانس ہے. تو اب تو دنیا نے اناؤنس کر دیا کہ وہ فلسطینی ریاست چاہتے ہیں, تو اس کو روکنے کے لیے اسرائیل ہر ظلم بھی کرے گا, ہر طرح کی جنگ بھی چھیڑے گا, ہر دائرے سے وہ پہلے ہی باہر ہے, تو وہ سارا کچھ کرے گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہر یہ اقدام انٹرنیشنل ول کے سامنے کھڑے ہونے کا, یہ اس کو مزید ڈیزاسٹر کی طرف جب لے کر جائے گا. اب یہ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ فرانس کو دھمکیاں لگا رہا ہے. فرانس ول پے اے ہیوی پرائس ان ریسپانس ٹو دا میکرونز مینوور ٹو امپوز اے نیو پریشر آن اسرائیل. اب ذرا آپ اندازہ کریں نا, ایسے تو دنیا نہیں چلتی. یعنی اسرائیل فرانس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہیوی پرائس جو ہے وہ پے کرے گا. فرانس نے ایسا کیا کر لیا ہے؟ اسرائیل اب فرانس کو جو ہے وہ دھمکی لگا رہا ہے. غزہ سے جو ہے وہ پھر راکٹس فائر ہو گئے ہیں, اور ریزسٹنس کے اٹیک میں گواتی بریگیڈ کا جو آفیسر ہے وہ اس میں جو ہے وہ نشانہ بنا ہے. اور اسی درمیان جو ہے وہ جو ہیرڈز نے آرٹیکل لکھا ہے, کیا کمال آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے, اور کیا تلخ اور بولڈ سچ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس کے اوپر لمبی بات ہو سکتی ہے, لیکن 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جو پیس ایگریمنٹس ہوئے ہیں,
دیکھیں پیس ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یعنی دیکھیں پورٹری تو یہی کیا گیا تھا کہ اس کا مقصد جو ہے مڈل ایسٹ میں امن لانا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی غلطی یہ کی گئی کہ فلسطینی کاز کو جو کارنر کیا گیا، یہ وہ ایک ایسی مسٹیک تھی جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہیریٹس کا آرٹیکل ہے۔ پیس ایگریمنٹ جو ایمریٹس کے ہوئے، جو برٹن بحرین کے ہوئے، انہوں نے انجسٹس اور آکوپیشن کو مزید بڑھایا۔ یہ کتنا تلخ ترین اور بولڈ ترین سچ ہے کہ اسرائیل کو انکنڈیشنل پیس تھرو سرنڈر، جو پالیسی میں ہمیشہ کہتا ہوں پیس تھرو سرنڈر جو ہے وہ یہاں پر ہوا، اور اس کا نتیجہ برا نکلا۔ جو پیس فورسز تھی اسرائیل میں، انہوں نے بلیو کیا کہ عرب کنٹریز ایجپٹ، جارڈن اور بحرین، یو اے ای، موراکو، یہ کیا کریں گی؟ دے وڈ پرووائڈ سپورٹ فار دا پیلسٹینین کاز، یعنی یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ بھائی فلسطین کے اب بات زیادہ بڑھے فلسطین کے لیے، اور اس کمٹمنٹ کو جب مزید آگے بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ بٹ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیپنڈ، نتیجہ بالکل الٹا نکلا کہ دیکھیں نا بھائی اسرائیل اور یہ ریاستیں آپس میں ان کا کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں تھا، تو جب کمیونیکیشن چینل قائم ہوا تو ایکسپیکٹ یہ کیا گیا جو پیس فورسز ریجن کی تھی اور سارے لوگوں کی جانب سے کہ بھائی ہوگا یہ کہ یہ فلسطین کی بات اب براہ راست اسرائیلیوں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کا بالکل الٹا ہوا۔ ان ایگریمنٹس نے اسرائیل کو ایک فری ہینڈ دیا فلسطینیوں کو اپریس کرنے کے لیے، ان پر ظلم کرنے کے لیے، اینڈ ورس، اس سے بھی ورس کرنے کے لیے۔ اور ہیرڈز لکھتا ہے کہ اس وقت ہم نے ان پیس ایگریمنٹس کی خلاف ورزی کی تھی، اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ دے بلیمڈ اس، ہمارے پر الزام لگایا کہ ہاؤ کین یو اپوز پیس ایگریمنٹس ود عرب ورلڈ، یعنی یہ کتنی ان لاجیکل بات ہے کہ تم عرب ورلڈ کے ساتھ ہمارے تاریخی پیس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں جو ہمارا پہلے دن سے خواب تھا، اور اس کی تم جب مخالفت کر رہے ہو۔ اور ہم نے ریپیٹڈلی یہ کہا کہ اینی ایگریمنٹ ود عرب کنٹریز جس میں فلسطین کی بات نہیں ہو رہی، فلسطینیوں کو کوئی رائٹ نہیں دیا جا رہا، فلسطینی مسئلہ کو ریزالو نہیں کیا جا رہا، یہ امن نہیں لے کر آئے گا۔ ڈو ناٹ برنگ پیس کلوزر بٹ پش اٹ فردر اوے، بلکہ اس طرح کے ایگریمنٹس جو ہوں گے وہ امن کو ہم سے اور زیادہ دور کریں گے۔ ویسے یہ کتنی عجب بات ہے، یعنی پیس ایگریمنٹ سے ہی پیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اس میں جو بنیادی باٹم لائن تھی وہ اس میں حل نہیں ہوئی، اور اس نے اسرائیل کو مزید رائٹ دیا، ان کے رائٹ کو اسٹرینتھن کیا کہ وہ اگریشن کر سکیں۔ اور نتنیاہو اسرائیلیوں کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کو رائٹس دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب عرب ریاستیں فلسطینیوں کا ایشو اٹھائے بغیر، ان کا حق مانگے بغیر، ان کے ساتھ کسی ایگریمنٹ کو کنڈیشن کیے بغیر اگر ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم فلسطین کو رائٹس دیں۔ اصل تو یہ تھا کہ بھئی اگر وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ فلسطینیوں کو رائٹس دینے ہیں تو ایک الگ، جب وہ ہی نہیں چاہتے تو پھر ہم فلسطینیوں کو جب وہ کیوں رائٹس دیں۔ ڈونٹ بی مور کیتھولک دین پوپ، وہ ایک آگے جملہ انہوں نے ایڈ کیا کہ پوپ سے زیادہ جب وہ پرہیزگار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو while the occupation continues, settlements expand and blocked on Gaza tightens، تو اس کے بعد یعنی سیٹلمنٹس بھی بڑھتی رہیں، آکوپیشن مزید جاری رہی، اور غزہ کا محاصرہ جب اور بڑھتا چلا گیا۔ So what is the result؟ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ The decline of the peace forces۔ جب آپ ایک آگے وہ لکھتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں گے to the injustice، کہ آپ کے ہاں ظلم ہو رہا ہے، انجسٹس ہو رہا ہے، اور آپ اس میں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی فلسطینیوں کو انہوں نے کارنر کر دیا، ابراہم اکارڈ میں فلسطین کا لفظ بھی شامل نہیں ہے، اور آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن، تو آپ کچھ دیر کے لیے تو اس کو ٹال سکتے ہیں، لیکن آپ ایک مستقل اور لانگ لاسٹنگ امن حاصل نہیں کر سکتے۔ یو ایفیکٹولی انکریج اٹ ٹو اسپریڈ فردر اینڈ فردر۔ دیکھیں ہیرڈز یہ لکھ رہا ہے کہ جب آپ وائلنس کو آنکھیں بند کرتے ہیں اس کے اوپر، تو آپ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ فردر اینڈ فردر اسپریڈ ہو۔ تو یہی وہ چیز تھی کہ اسرائیل کا وائلنس بڑھتے بڑھتے خود خلیجی ریاستوں کو جب وہ لپیٹ میں لے گیا۔ دس واز دا کنٹریبیوشن آف دا پیس ایگریمنٹس ٹو ایکسربیٹنگ the difficult situation experienced by Arabs in the region, Palestinians in the region۔ تو ان پیس ایگریمنٹس نے اس مشکل ترین صورتحال جو فلسطینی فیس کر رہے تھے اس میں مزید اضافہ کیا۔
اور دوسری طرف کیا ہوا کہ فلسطینی جو ہیں وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور بہت زیادہ بٹرنس ان کے اندر آ گئی، بہت تلخی آ گئی کہ یار یہ کیا ہوا ہے کہ جو ایلیٹ ہے یعنی مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، وہ ہنسی خوشی اسرائیلی ایلیٹ کے ساتھ مل رہے ہیں اور ٹیکنگ فوٹوز، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف فلسطینی جو ہیں وہ اسی طرح چیک پوائنٹس کے پیچھے بند ہیں، اریسٹس ہو رہے ہیں، ریڈ ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں اور کلوئر آف ولیج انٹرنس ہے. دین دے کم ٹو بلیم ہم ایز اف ہی از obstacle ٹو پیس. اور اس سب کے بعد یعنی ادھر پیس ایگریمنٹس وہ گلے مل رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر ظلم جاری ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ الٹا الزام بھی فلسطینیوں پر لگتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں جو امن کی راہ میں اصل رکاوٹ ہے. تو اس چیز نے ان کو بہت مایوس کیا اور بہت زیادہ تلخی جب ان کے اندر آئی. ہیرٹز لکھتا ہے کہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے اوپر جو سائلنس ہے یہ اصل پرابلم ہے. تو اس طرح جو انجسٹس ہے اسرائیل کا contributed more than anything else to the horrific decline we are seeing today. تو اس چیز نے ریجن کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا جس جگہ پر آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ ریزلٹس وٹنس کر رہے ہیں. حالانکہ شادیانے تو بچ گئے کہ پیس ایگریمنٹس تو ہو گئے، پھر بھی پیس کیوں نہ ہوا؟ بھئی سیدھا سا سوال ہے نا. اور ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں، پیس ایگریمنٹس ہوئے، پیس پھر بھی نہیں ہوا. A peace designed to protect the occupation، وہ امن جو ڈیزائن کیا جائے آکوپیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اینڈ شیپ اے بلیک فیوچر فار دا پیلسٹینین، اور فلسطینیوں کے لیے وہ پیس ایگریمنٹس ہیں وہ ان کو زیادہ تکلیف کے اندر دھکیل دیں. ان دا لانگ رن دا فیک پیس از مور ڈینجرس دین دا آکوپیشن آف دا کانفلکٹ اٹ سیلف. کتنی بڑی بات ہیرٹز نے لکھی ہے کہ ان فیک پیس ایگریمنٹ سے یہ زیادہ خطرناک ہیں اس آکوپیشن سے بھی. یعنی جو اسرائیل آکوپیشن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس سے اچھا ہے کہ وہ پیس ایگریمنٹ نہ کرو اور اس آکوپیشن کو ہی مان لو، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ جب آکوپیشن کے ہوتے ہوئے ایگریمنٹس کرتے ہو تو آپ الٹا آکوپیشن کو فردر بڑھاتے ہو، آپ وائلنس کو اور بڑھاتے ہو، آپ انجسٹس کو اور بڑھاتے ہو. بڑا گہرا ٹروتھ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے. تو یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کو ظاہر ہے کہ بات دیکھنی ہے، کب دیکھیں گے یہ بہرحال وقت بتائے گا، لیکن اصل سچ یہی ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.